बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा है और रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी से जो है वो गुज़र रहा है। इस बाबरकत महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने चाहिए और अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह ताला को राज़ी करने के बहुत से तरीक़ों में से एक तरीका मखलूक खुदा की खिदमत है। और नाज़रीन, जो सफ़ेद पोश तबके का हमें खसूसन ख्याल रखना चाहिए। सफ़ेद पोश तबके से मुराद वो लोग हैं जो मांगते नहीं हैं लेकिन डिज़र्व कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजमीन जो आपकी मोटरसाइकिलों या गाड़ियों में पेट्रोल डाल रहे होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ जो पार्सल लेकर घर आते हैं या जो खाना लेकर घर आते हैं, और इसी तरीके से गलियों मोहल्लों के चौकीदार, ये लोग जो हैं वो डिज़र्व भी कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि जितनी हो सकता है इनकी मदद करें। प्रोग्राम जायज़ा में आज मुल्की सियासी सूरत हाल पर डिस्कशन की जाएगी और इस डिस्कशन पर जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में उनसे आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद क़य्यूम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तज्ज़ियाकार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज़म चौधरी साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि 2 रोज़ कबल जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने लाहौर प्रेस क्लब का दौरा भी किया और बहुत अच्छी बातें भी की हैं, और क्योंकि हैं भी वो पॉजिटिव इंसान और ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं, तो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, तो इसलिए पुर उम्मीद है कि उन्होंने कोई अच्छी बातें जो सहाफ़ियों के लिए कि उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया उमर। हाँ बिल्कुल, देखें वज़ीर आला हमारे अपने हैं, जी बिल्कुल, वो जर्नलिस्ट भी हैं और उसके बाद मीडिया ऑनर भी हैं। फिर वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, उनके आमिर मीर साहब के हवाले से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि वो 1997 में लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उनका क्योंकि इस कम्युनिटी के साथ एक बड़ा मजबूत रिश्ता है और उन्होंने उसी रिश्ते की ना पूरी लाज रखी। जी जिस तरह वो खड़े हुए, जिस तरह उन्होंने इस कम्युनिटी के छोटे छोटे मसाइल को भी वो बड़ा करीब से उन्होंने देखा परखा। अच्छा, मैं ना मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला बने हैं ना, तो जब भी मुलाकात होनी तो मैंने कहा ना कि सर टाइम निकालें, हमने आपसे मीटिंग करनी है। क्लब के, कम्युनिटी के, हमारी कॉलोनी के बहुत सारे इश्यूज हैं। जी, कहते हैं कि नहीं, मीटिंग यहाँ पे नहीं, मैं क्लब मैं आऊँगा। क्लब आऊँगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, मुझे बिल्कुल। बार बार उन्होंने यही कहा जब भी मुलाकात हुई है, नहीं मैं क्लब आऊँगा। तो बहरहाल ये परसों 2 दिन पहले जब क्लब आए हैं मोहसिन नकवी साहब और आमिर मीर साहब, साथ वो जो मुतलका हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, DGPR और दीगर LDA के, उनको लेके आए थे। इसका मतलब था कि उन्होंने हमारे जितने इश्यूज थे उनके ऊपर पहले वर्किंग करवाई जी कि हमारे कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो दरीना थे, जो हल तलब थे। मसलन एक बहुत बड़ा मसला था हमारा, वो है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो उनकी हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते जी हैं और उसका तमाम प्रीमियम लाहौर प्रेस क्लब अपनी जेब से पे करता है। ये पूरी दुनिया का वाहिद ये एक एग्जांपल है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी क्लब जो है अपने मेंबर्स की लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराता। सही सही और ये मैंने पूरी रिसर्च और दावे के सही बाद आपको ये बात कह रहा सही। हूँ। तो उसका हमें 1.5 करोड़ रुपया हमें रिक्वायर्ड था। जी तो वो हमने रिक्वेस्ट की हुई थी, वो फिर साथ वो 1.5 करोड़ का चेक लेके आए, वो पूरी कम्युनिटी के लिए। उसमें अगर खुदा न खासा कोई फौत होता है तो उसकी फैमिली को 1 मिलियन और 2 जी मिलियन वो क्लेम जी जाता है। जी उसके बाद एक और बहुत जी दरीना मसला है हमारी कॉलोनी के B ब्लॉक मुतासरीन का। जी जी उसको एक इंतकाल की बहाली और एक मुतासरीन, इंतकाल एक बहुत बड़ा इशू था। उसमें बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी और हमारे मुतलका लोगों को बिल्कुल उन्होंने सही। ऑन बोर्ड लिया और साथ बिल्कुल हमारे बिल्कुल बी बिल्कुल, ब्लॉक आप ठीक कह रहे हैं चौधरी मुतासरीन का साहब। भी। मोहसिन साहब वाकई पॉजिटिव हाँ इंसान है, और आमिर मीर साहब भी, और पर उम्मीद भी है कि सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए इसी तरीके हाँ से अच्छा इंशाल्लाह। काम भी करेंगे। चौधरी साहब, बहुत से चैलेंजेस का सामना इस PDM की हुकूमत ने 1 साल में किया, लेकिन उसके बावजूद मुल्क को जो डिफ़ॉल्ट होने से बचाना इस हुकूमत का यकीनन शहबाज शरीफ साहब का एक क्रेडिट है कि ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया बल्कि अब मुल्क की एक सिमत जो है वो दोबारा उसका तयन कर दिया। जी उम्र 1 साल हो गया इस PDM गवर्नमेंट को। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हुए या ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मुल्क जो पहले ही डगमगा रहा था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान। मसलन हमें सैलाब का सामना हुआ और ये वाला सैलाब था, ये बड़ा आपने पहले माजी के सैलाब और ये वाला सैलाब आप कंपेयर सिर्फ करें, बदतरीन तबाही ये मचा दी। बदतरीन तबाही। इसने हमारे 2 सूबों के अंदर तो बहुत ज़्यादा तबाही की और पंजाब के कुछ हिस्सों को बड़े बुरे तरीके से डैमेज किया। देखें हमारे करोड़ों लोग जो है ना उसमें मुतासर हुए।
وہ بے گھر ہو گئے اور کاروبار تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی. اس کے بعد پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب تھی. معیشت جو ہے وہ ہماری بالکل تباہی تک پہنچی ہوئی تھی جب یہ گورنمنٹ آئی ہے. معیشت کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ابھی اس کو معیشت کی طرف دیکھ رہے تھے، دوسری طرف ہمارے دہشت گردی کی ایک ویو آئی اور دہشت گردی ہمارے شروع ہو گئی. اچھا، یہ ایک ہی وقت میں یہ کئی چیلنجز اس گورنمنٹ کے سامنے آئے. پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑا جو خطرہ تھا کہ خدا نہ خاصا پاکستان کسی بھی ٹائم ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا جائے. جی اس سے بچانا، آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام اس کو میچور کرنا اور پاکستان کی معیشت کو، بدترین معیشت کو لے کے اپنی جو غریب عوام ہے اس پہ بھی نظر رکھنا کہ وہ کم از کم زندگی گزار سکیں لوگ. یہ ساری چیزیں اوورآل ہم دیکھیں تو یہ انتہائی ایک مشکل سال تھا. اس میں بے شک حکومت کو بھی مشکلات پیش آئی ہیں اور مشکل فیصلے بھی کرنے پاکستان پڑے. کی عوام کو بھی بہت تکلیفیں اور بڑی مشکلات پیش آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس رمضان کے اندر جس طرح آپ نے انٹرو دیا، انٹرو کے اندر آپ نے جو میسیج دیا ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس طرح مخیر حضرات یا حکومتیں جس لیول پہ خرچ کیا کرتی تھی، ہمیں وہ والا لیول نظر نہیں آ رہا. کرتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی اتنی سکت نہیں رہے گی، اتنی لوگوں کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ دوسروں پہ اتنا خرچ کر سکیں. لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اس ایک سال کے مشکل ترین حالات کے باوجود ملک کو سنبھالنے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی اور سنبھالا ہے ملک کو. اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ خدا نہ خاصا ملک ڈیفالٹ میں نہیں گیا، جو کہ پوری دنیا کے اندر بہت بڑی یہ achievement ہے. ڈیبیٹ شروع ہو چکی تھی پوری دنیا میں کہ پاکستان آج ڈیفالٹ میں جا رہا ہے یا آج جا رہا ہے. ہمارے اندر بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، پاکستان کے اندر بھی باہر بھی. لیکن یہ میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں سب سے زیادہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب، اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے انتھک محنت کی، دورے کیے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو امیج بلڈنگ ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوست ممالک کے ساتھ اعظم چوہدری صاحب جو تعلقات جو بحال کیے وہ بھی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ہمارے تعلقات آپ کو پتا بہت خراب، اور اس میں بھی یہ دو شخصیات، ان کا بڑا ایک پرائم رول ہے، پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ بلاول ان بھٹو. دونوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے دوست ممالک بھی اور باقی بھی دنیا کے اندر پاکستان کی جو حیثیت تھی اس کو منوایا اور دوبارہ پاکستان کو اس لیول پہ لے گیا. بالکل. خالد قیوم صاحب، اس وقت موجودہ صورتحال میں جب دیکھیں، کیونکہ ایک سال پہلے جو حالات تھے وہ بڑے خراب ہو چکے تھے، لیکن اب کسی مرض کا جب علاج کرنا ہوتا ہے تو اس کا کیور، اس کی میڈیسن، یعنی اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو کم از کم ملک کے حوالے سے، جو پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ کہیں اللہ نہ کرے، خدا نہ خاصا ڈیفالٹ نہ ہو جائے، تو یہ شہباز صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ ملک اب بہتری کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دن تھے اور انہیں یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب لوگ پارلیمنٹ کے اندر ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ان کی اتحادی جماعتیں ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھیلا اور پاکستان کی اکانومی کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف کے معاہدے سے عمران خان صاحب نے انحراف کیا تو اس وقت ہی ڈیفالٹ کی بنیاد اس سے رکھ دی گئی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ سازش تھی ساری اور یہ سازش رکی نہیں. جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ روکنے کے لیے ان کے جو وزیر خزانہ تھے، پنجاب میں اور جو کے پی کے وزیر خزانہ تھے ترین صاحب، انہوں نے پنجاب اور کے پی میں، چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور وہاں کے وزرائے خزانہ جو تھے ان کے ساتھ مل کر کس طرح اس معاہدے کو رکھوانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی گئیں. اور اس حوالے سے ایک آڈیو لیک جو ہے اب وہ بھی جو ہے وہ آ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا جب انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، اور اس میں دیکھیے کہ وہ ڈیفالٹ سے بچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اور اب آج کی ہی ایک بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ڈائریکٹر ہیں مشرق وسطیٰ کے اور ایشیا کے، آج ان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا. آج اخبارات میں، جنگ اخبار کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ سپر لیڈ جو ہے اس کی اخبار کی شائع ہوئی ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جلد
IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس پر دستخط کرنے والا ہے، اور جس کے بعد جو IMF کا بورڈ ہوگا وہ اس کی منظوری دے گا۔ اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے یہ تو خالد صاحب یہ بھی ظاہر کرتا ہے نا کہ شہباز شریف کی جو پرائم منسٹر کا دور ہے اس پر اعتماد کا جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں جو IMF کے ساتھ انہوں نے خود ہی معاہدہ کیا ہوا تھا، اور بڑی انتہائی سخت شرائط پر کیا ہوا تھا۔ جب اس معاہدے کو توڑا تو اس سے پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر جو کانفیڈنس تھا، جو اعتماد تھا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا، وہ اعتماد ٹوٹا، اور اس اعتماد ٹوٹنے کی آج تک پاکستان جو ہے وہ قیمت ادا کر رہا ہے کہ اس معاہدے کے اندر بھی اب نئی شرائط جو ہے وہ پاکستان کو پورا کرنا پڑ رہی ہے۔ اور میں دیکھیے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے، جن میں چین ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، ان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں ان کا بھی ایک جو ہے بڑا کردار ہے۔ اور حالیہ چند روز پہلے سعودی عرب کی طرف سے بھی IMF کو باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ $2 ارب کے ڈپازٹس پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ڈپازٹس جو $2 ارب کے لیے گئے ہیں، اس میں دیکھیے جو سابق وزیر اعظم ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کا بنیادی رول ہے، ان کا ایک بڑا کردار ہے اس کے اندر۔ اور چند روز تک آپ دیکھیں گے کہ UAE کی طرف سے بھی اچھی خبر جو ہے وہ $1 ارب کی فائنانسنگ کی وہ بھی آنے بالکل، یہ والی اچھی بات ہے کہ اچھی خبریں جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں، کیونکہ ایک سال تو خالد کریم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل تھا، اور یقیناً مشکل فیصلے بھی کیے، اور خود پرائم منسٹر نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہم نے سخت فیصلے کیے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی بہتری کے لیے یہ فیصلے کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری بات ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور اگر مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں یا قوموں کے اوپر اگر مشکل حالات بھی آتے ہیں تو سب لوگ مل کر چلتے ہیں، اور مل کر ہی ان حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ قومی حکومت بنی ہے جو بڑے ایک اچھے انداز میں ایک فطری اتحاد نظر آ رہا ہے، جو سیاسی بھی ہے، قانونی ہے، آئینی ہے، اور اخلاقی طور پر بھی جو مل کر ایک بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ اچھی بات یہ لگتی ہے کہ پرائم منسٹر نے کوئی ایک بھی فیصلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی ذاتی حیثیت میں اس کو نہیں کیا ہے، اس کو اپنی کیبنٹ میں لے کے گئے ہیں۔ کیبنٹ میں بھی سب لوگوں کی نمائندگی ہے، اور کیبنٹ میں اگر نہیں ہو سکا تو پھر اس کو وہ پارلیمان میں لے کر چلے گئے ہیں، یعنی کہ وہ سب کو ایک پورے جمہوری انداز میں لے کر چل رہے ہیں جس کے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں۔ اگر ایسے ہی جمہوری انداز میں حکومتیں آگے بڑھتی ہیں تو پھر اس سے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ جو حالات تھے جو تھوڑے خراب ہوئے تھے، جو بحران پیدا ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں پچھلے 3-4 سالوں میں جب آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ کے سامنے اہداف جب کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کے سامنے جب یہ ہوتا ہے کہ آپ پکڑ دکڑ شروع کر دیں، آپ جو ہے وہ مخالفین کو جو ہے ان کو بند کر دیں، اور آپ کے سامنے صرف یہی ہو تو پھر اس سے کبھی بھی بالکل ترقی ٹھیک نہیں کہہ ہو رہے ہیں احمد سکتی۔ کہ جب آپ کا کام کرنے کا مقصد ہوتا ہے تو اس وقت نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور بالکل اعظم چوہی صاحب اگر اس وقت بھی اگر صورتحال کو دیکھیں تو موجودہ حالات میں جب شہباز شریف صاحب آئے تو ان کا جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ملک کی سمت کو درست کرنا ہے، اور پھر وہ اب اس کے رزلٹ ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں تو یہ احمد نے بڑی اچھی بات کی کہ تمام جو ہے نا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اس وقت اکٹھے بیٹھے ہیں، یہی پازیٹیو چیز تھی۔ اور پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہیں جب وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان چیزوں کے نا بڑے حامی تھے کہ مل کے کنسنسس کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ 2018 میں جب وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تھے تو انہوں نے تو معیشت کی بات کی تھی، مساق اس وقت بھی معیشت کی بات کی تھی۔ اچھا، عمران خان صاحب کو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کو سب سے پہلے آفر شہباز شریف صاحب نے دی تھی کہ ہمیں مل کے بیٹھ کے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس وقت بھی دی تھی بحیثیت اپوزیشن لیڈر۔ جب یہ گورنمنٹ بنی ہے اس وقت بھی انہوں نے مساق معیشت کی 2 دفعہ بات کی ہے۔ اچھا، یہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جا سکے۔ وہ تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا عمر، وہ ایگو ہے، انا ہے۔ لیکن ملک کے لیے تو اس وقت ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس وقت صرف ایگو کی وجہ سے پورا ملک سفر کر رہا ہے۔ اس میں ایگو نہیں آنی چاہیے، پہلے ریاست پھر سیاست۔ آپ ایگو اپنی سائڈ پہ رکھیں، بیٹھیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معیشت کو ٹھیک کریں، سیاست کو ٹھیک کریں۔
لیکن اس وقت بھی خدا نہ خاصا آگے اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک کوئی ایسی جس قسم کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر اب بھی نہیں بیٹھیں گے تو پھر کب بیٹھنا ہے، پھر ملک کو کب سیدھا کرنا ہے۔ اچھا، اب جو ہماری کیونکہ معیشت جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، جس طرح حکومت اس وقت بھاگ دوڑ کر رہی ہے، آئی ایم ایف کو ساتھ جوڑا ہے، اور ہمارے دوست ممالک کسی سے $1 ارب، کسی سے $2 ارب، کسی کا رول بیک، یہ ساری ایفرٹ کر رہی ہے۔ اس ساری ایفرٹ کے اندر میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ساتھ ہی ایک احتجاج کی پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے، کسی سائڈ پہ کوئی دھرنا شروع ہو جاتا ہے، منفی سیاست، منفی سیاست، اس کے کیا عمر رزلٹ آئیں گے؟ اس کے رزلٹ یہ آئیں گے کہ آپ کی جو ڈیل ہونے جا رہی ہے وہ رک جائے گی۔ مثلا آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ اس پروگرام میں گئے ہیں، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یا دو حکومتوں کا قصور نہیں ہے، یہ بہت لمبا ہے، 20-25 سال کا ہمارے قصور ہے، جس کا تمام ملبہ آج ہم اس ٹائم پہ بھگت رہے ہیں۔ اس میں یہ بالکل ہے کہ ماضی کی 1-2 حکومتوں سے زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں زیادہ خراب ہوئی ہیں، لیکن آگے بھی تو بڑھنا ہے نا یہ سر، پاکستان یہ درینا ایشو ہے۔ اچھا، اس وقت زیادہ ضرورت ہے منافرت ختم کرنے کی، آپس کے اندر جو ایک نفرت اور یہ دوریاں جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی۔ پاکستان کے اندر پہلے بھی، ماضی کے اندر بھی، سیاست کے اندر اگر کبھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی تھی نا، کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی، مثلا نوابزار نصر اللہ صاحب ہوتے تھے، خالد صاحب کو یاد ہے، وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ انہوں نے بلا لینا، بینظیر بھٹو کو بلا لینا، نواز شریف کو بلا لینا، بلا کے بٹھا کے انہوں نے کوئی نہ کوئی تحریک شروع کر دی۔ لیکن ہمیں اس وقت کوئی ایسی شخصیت کو ایسا چہرہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے تمام تر جو ہے نا نظریں وہ اداروں کی طرف چلی جاتی ہیں، یا فوج کی طرف دیکھتے ہیں یا جوڈیشری کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن فوج کا اور جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کی کمزوری ہے پارلیمان کی، کہ جب ان کے فیصلے عدالتوں میں جاتے ہیں تو یہ جو سیاسی ہمارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ بیسیکلی ان کی کمزوری یہاں ہوتی ہے اس چیز سے کہ آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے۔ لیکن ابھی ضرورت ہے کہ یہ ایک فورم کے اوپر بیٹھیں، نفرتیں کم کریں، لڑائی جھگڑے کم کریں، ایک دوسرے کو مارجن دیں، جو زبان کی سختی ہیں وہ بھی ختم کریں۔ دیکھیں مجھے اچھا لگا ہے کہ پچھلے 1-2 دن سے نا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھوڑی سی نرم باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کی طرف سے بھی تھوڑی سی ہو رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت بھی آپ ایگو میں رہیں گے تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حکومت نے تو، جن کی بات ہم کریں، اگر شہباز شریف صاحب کی بات کریں جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب وہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بنے، ہم بار بار اس کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اگر 2018 میں جو ترقی کا ایک سفر رکا، اگر وہ ویسے ہی رہتا ہے تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ پاکستان کے نہیں ہونے، پاکستان بہت بہتر جا رہا تھا، اپنے ٹریک پہ تھا، لیکن اس کے باوجود چلے ہم ماضی کو چھوڑ دیں، ہمیں اس وقت جو ہے نا سب سے زیادہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک سیاسی استحکام کی ملک کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کی۔ پھر آپ دہشت گردی کا سایہ آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہیں، آپ نیشنل سیکورٹی کونسلز کی آپ میٹنگ کر رہے ہیں، اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، ان سے بھی آپ نے نمٹنا ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پہلے کنسنسس کریں، آپس میں ایک جگہ پہ بیٹھیں، آپ الیکشن کے اوپر جو آپ کے اختلافات ہیں اس کو کم از کم اس مسئلے کو حل کریں۔ آپ نے ایک ٹائم پہ الیکشن کروانے ہیں، آپ نے 2 ماہ بعد کروانے ہیں، آپ نے 4 ماہ بعد کروانے ہیں، آپ بیٹھ کے خود فیصلہ کریں، تاکہ اس قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیے ہیں، آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، قوم کی تمام تر امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر آپ کے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، آپ کے فیصلے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ پارلیمنٹ کی جو پارلیمان کی توقیر ہے وہ کہاں رہ جاتی ہے؟ لہٰذا اسی لیے آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پارلیمنٹ کے فیصلے ہمارے پاس نہیں آنے چاہیے، ان کو خود کریں، چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا۔ تو ان کو ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ادھر کی بجائے اپنا رخ جو ہے وہ پارلیمان کی طرف کریں۔ بالکل صحیح۔ اور پاکستان میں اگر آج بھی نہیں کرتے، آج بھی اپنے فیصلے خود کرنے سے جس طرح یہ کترا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہی ریت چلتی رہے گی۔ سب سے پہلے صوبوں، میری ایک بات، 2 صوبوں میں 4 ماہ 3 ماہ پہلے انتخابات ہوا کریں گے، وفاق میں اور 2 صوبوں میں 4 ماہ بعد ہوا کریں گے۔
کسی نے نہیں تسلیم کرنا کہ کہیں پہ شفافیت تھی. ہر پارٹی نے دوسری کے اوپر دھاندلی کے چارجز لگانے. آپ کہہ رہے ہیں اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے، آپ کا پوائنٹ؟ اکٹھے ہونے چاہیے، سارے مل کے کریں، کنسنسس کے ساتھ کریں، کسی ایک نقطے پہ خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. ہاں آئین کے، میں نے یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی غیر آئینی چیزیں، آئین کے اندر ہے سارا کچھ. جی آئین کے اندر رہتے ہوئے آئین کو اس وقت جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم دیکھ کے، کیا آئین کے اندر سے کوئی غیر آئینی راستے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بھئی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جی آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ چیزوں کو ٹھیک کریں، اور الیکشن کو اگر ایک ٹائم پہ ہو سکتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ بالکل چوہے صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خالد قیوم صاحب اگر اس وقت موجودہ حالات کے سینیریو میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمیں پاکستان کی سوچ رکھنی چاہیے، اور یہی اچھی سوچ ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی اگر ذکر کریں کہ وہ ان کا فوکس بھی یہ ہے کہ ملک ترقی کرے. دیکھیے ماضی کے اندر بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی ایک بدترین سیاسی محاذرائی جو ہے وہ ہم نے خود دیکھی ہے، اس کا مشاہدہ کیا. بالکل وہ تو لڑائی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب قومی مفادات جو ہیں ان پر آنچ آئی یا پاکستان کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا، سیکیورٹی کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا، اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت بھی جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو 97 کی جو اسمبلی تھی اس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے چھوٹی جو مختصر اپوزیشن تھی، 17 ارکان قومی اسمبلی کی اپوزیشن تھی قومی اسمبلی کے اندر، اس کی اپوزیشن لیڈر تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کی چیئرپرسن بنی. اور جب نواز شریف صاحب نے پاکستان کے ان کے دور میں ان کی وزارت میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اس موقع پر اس چیلنج کے دوران پھر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جو ہے وہ بیرون ملک اس کا مطلب یہ کہ آپ دورے کیے اور پابندیاں ختم کرانے سمجھداری اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا. میچورٹی کا مظاہرہ یہاں تک ہی معاملہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس محاذرائی کے باوجود نواز شریف صاحب نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے قومی مفاد کے لیے، پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے اپنی ذاتی اختلافات جو ہے ان کو پس سے پش ڈالا، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کا جن کا چوہے صاحب ذکر کر رہے ہیں نا، 25 سال آپس میں لڑی نون لیگ اور پیپلز پارٹی. 25 سال بدترین محاذرائی کے بعد انہیں سمجھ آئی کہ ملکی مفاد اسی میں ہے کہ ہم مساق جمہوریت کریں. اس کے بعد مساق جمہوریت گئے، پھر اس کے بعد یہ سسٹم آگے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ، تو کیونکہ ہم تو کوریج کرتے رہے اس سارے دوران. اور سارا میں عمر صاحب آپ کو بتاؤں کہ اس سے نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے پہلے بھی مفاہمت کی پاکستان کی سیاست میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اور سب سے بڑی جو مثال تھی اب وہ تو 93 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کی اپنا اعظم چوہے صاحب بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، اس وقت جب 73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی جس میں بڑے بڑے نام تھے، مولانا مفتی محمود تھے، ولی خان تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، اور دیگر بڑی جو لیڈرشپ ہے اس وقت ہی ان کو ساتھ ملایا. اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی قیادت نے مفاہمت کا راستہ اپنایا، اور آج ملک کی جو بنیادیں ہیں، آج 50 سال ہم گولڈن جوبلی تقریبات بھی آئین کی منا رہے ہیں، وہ سارا جو فاؤنڈیشن تھا وہ اس دور میں رکھا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ پھر وہی پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے کہ جب ملک کے لیے بات آتی ہے تو جو سمجھدار اور سیاستدان ہوتے ہیں ان کی پھر یہی ہوتی ہے کہ پاکستان ہمارے لیے پہلے ہونا چاہیے، پاکستان فرسٹ، یعنی سب سے پہلے پاکستان ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اب اس وقت جو ہے وہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی، ملک کے لیے لانا ہوگی، ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے لانا ہوگی، اور ان کو اپنا جو دھمکیوں والا ان کا ایک بیہیویئر ہے، رویہ ہے، اس کو ترک کرنا پڑے گا. اور اس طرح جو ہے ملک کو اس وقت آئینی بحران سے نکالنے کے لیے،
سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے، معاشی جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت ان سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی سوچ میں بالکل ٹھیک تبدیلی کہہ رہے ہیں کہ لانا سب ہوگی۔ سے پہلے اگر پاکستان کی ہم سوچ رکھتے ہیں خالد قیوم صاحب، تو پھر ہمیں احمد ہمیں پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ ملک جو ہے وہ اس وقت بھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ سارے سٹیک ہولڈر اور جتنے ذمہ داران ہیں اگر وہ نہیں بیٹھتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہم لیٹ نہیں ہوئے ہیں، اگر سب لوگ یہاں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں ماضی کو بلا کر، جس طرح پریزیڈنٹ صاحب یا چوہے صاحب کہہ رہے تھے کہ 25 سال کنفلکٹ رہا اگر پالیٹکس میں دو بڑی پارٹیز کے درمیان، تو پھر بھی انہوں نے میثاق معیشت بھی کیا اور جمہوریت بھی کیا، اس کے باقاعدہ سائن کیے گئے۔ اب بھی اگر خان صاحب سمجھیں بہتر تو وہ بیٹھے آ کر اور کہیں کہ آئیں جو رفٹ ہے جو سیاست دانوں کے درمیان جو سیاست میں تھوڑی سی آئی ہے اس کو دور کرتے ہیں، اور سیاست کا ایک خاص وقت ہے، جب سیاست کا وقت ہوگا منصب حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے مینیفیسٹو پر جائیں گے، اس پر جا کے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، جس کو عوام جو پسند کریں گے، جس کو اپنا وہ مینڈیٹ دیں گے، وہ اسمبلی میں آ کر حکومت بنا لیں۔ لیکن پاکستان کے معاشی حالات کو بھی تو بہتر ہونا چاہیے نا لیکن احمد، کہ ان حالات کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو چیلنجز کا سامنا ہم کر رہے ہیں موجودہ دور میں، ان کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے۔ دیکھیں جو معاشی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو فائنانشل جو مسائل آئے ہیں اس قوم کو، اس ملک کو، وہ سیاسی وجہ سے آئے ہیں، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، عدم استحکام اس کی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قطعاً آج ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بڑی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان نے جو ہمارے حکمرانوں نے سمت کا تعین کیا ہے اس سے بھی تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے، اور جو سائے تھے وہ ختم ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آج خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہے، مہنگائی ہے اور ملک کے حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہوئے، تو 2014 میں کیا مسئلہ تھا جب آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا؟ تب تو کوئی مہنگائی نہیں تھی، کوئی حالات بھی ایسے خراب نہیں تھے، جان بوجھ کر سیاست میں ایسے رکھنا ڈالا گیا اور ملک کے حالات کو خراب کرنے کی ایک سازش کی گئی، وہی کڑی آج تک چلتی آ رہی ہے۔ ہمیں بالکل موجودہ دور میں بھی ہمیں یہی دیکھنا چاہیے نا کہ ہم نے اس ملک کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ دیکھیں جو سیاستدان ہوتا ہے اور جو سیاستدان لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے، سیاستدان اپنی سیاست کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ پوری قوم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایک پورے سرکل کو لے کر چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ریاست کو لیڈ کرنا ہے، لہٰذا جو ریاست کے مفادات ہیں وہ میری ترجیحات میں سب سے پہلے ہوں گے، سیاست کے نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ اگر سیاسی ارتقاء میں آپ اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا اس ملک کے متعلق بھی، اس قوم کے متعلق بھی، اور دستور نے بڑی چیزیں واضح کی ہیں۔ دستور جو کہتا ہے اس کے مطابق آپ سب کچھ کر لیں، آپس میں مل بیٹھ کر فیصلے کریں، اس سے ہی جو اس ملک ہے اس میں ترقی ہوگی۔ اور جو پارلیمان ہے، جو تھوڑا بہت اگر پارلیمان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اس کی عزت ہے، جو سب سے وہ سپریم ادارہ ہے، اس کو وہ اس کی رسپیکٹ نہیں دی گئی۔ آج سپریم ادارے کو رسپیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل نے جنم لیا ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ اب تمام فیصلے پارلیمان جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پوری ذمہ داری سے کرنے ہیں۔ یہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے ملک میں ضرور جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ بالکل بہتری آئے گی۔ اعظم چوہی صاحب، اگر اس وقت ہم بات کریں تو آپ جس طریقے سے ہم ساری بات وہ کریں پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو کہ کس طریقے سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، تو الزامات کی سیاست کو اب رد کرنا ہوگا اور اسے ختم کرنا ہوگا۔ دیکھیں جو جتنی دیر تک ہم پہلے بات کر چکے ہیں سیاسی استحکام نہیں آتا، آپ کو معاشی استحکام مشکل ہے۔ اب دیکھیں اس وقت آپ کو انرجی کرائسس ہے، آپ کی انرجی پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند ہوئی ہے، آپ کی انڈسٹری بند ہوئی ہے، آپ کی پروڈکشن رکی، آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی۔ جب ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو پاکستان کے اندر ڈالر نہیں آئے گا۔ دیکھیں آپ کے دو میجر سورس ہیں نا ڈالر کے، ایک آپ کی ایکسپورٹس ہیں، ایک آپ کا اوورسیز کا ریمیٹنس ہے۔ اتفاق سے مطلب افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچا اور ہمارا جو اوورسیز ہے اس نے بھی ریمیٹنس کم کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک نا سٹریس آیا ڈالر کے اوپر، اور آج دیکھیں ڈالر جو 300 کے قریب پہنچا، وہ بیسیکلی یہی سٹریس ہے۔ جی اچھا، دوسرا آپ کو جو سب سے بڑا ایک اس وقت مسئلہ درپیش ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے بھی گندم میں آپ کو یاد ہے کہ ہم رشیا یا یوکرین سے گندم لیتے تھے، وہ جنگ شروع ہو گئی، ہماری ادھر سے گندم نہیں آئی، پھر پاکستان میں سیلاب آ گیا، ہمیں وہ ایک خطرہ تھا، پھر یہ جو حالیہ بارشیں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ یالہ باری کی وجہ سے نقصان ہو گیا، گندم گری، نقصان ہو گیا، ہمیں ایک فوڈ سیکیورٹی کا بھی آگے مسئلہ ہے۔ یہ تمام مسائل کا حل پھر میں ادھر ہی آ جاتا ہوں، آپ کے جتنی دیر تک سیاسی طور پر استحکام نہیں لے کے آئیں گے، آپ کیسے قوم کے یہ مسائل حل کریں گے؟
اچھا یہ جب آپ کمیٹیڈ ہوں، جب آپ ایک پیج پہ ہوں سارے، پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر آپ الٹرنیٹ انرجی بھی کر سکتے ہیں پروڈیوس، آپ اپنی انڈسٹری کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں. آپ مل کے، یہ میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں، مل کے اوورسیز کو بھی آپ ساتھ ان کو پاکستان کے کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے، پی ٹی آئی کی ڈائریکشن اور ہوگی، باقی پارٹیوں کی اور ہوگی. اگر اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ اوورسیز کو منع کرے گی کہ آپ پاکستان کے اندر ریمیٹنس نہ بھیجیں، تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر آپ کا پیٹرول اور گندم کا معاملہ ہے، آپ کیونکہ رشیا کی طرف پہلے بھی یوکرین اور رشیا سے آپ لیتے تھے، اب آپ پھر اس طرف جا رہے ہیں. اچھا اس کے اندر اور بھی بہت سارے بین الاقوامی مسائل بھی اس میں عوامل وہ بھی اس میں شامل ہے. آپ کو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اپنی جو فوڈ کے ایشوز ہیں ان کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ٹریڈ کا ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پاکستان جن ممالک کے ساتھ پہلے ٹریڈ کر رہا تھا، پاکستان اپنی ڈائریکشن چینج کر رہا ہے. اگر آپ وزیر اعظم کے حالیہ جو دورے ہیں ان پر تھوڑا نظر دوڑائیں، پاکستان کا اگلا جو فوکس ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اوپر ہے، رشین بیلٹ کے اوپر پاکستان کا ٹریڈ کے حوالے سے فوکس ہے. لیکن ہمیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، جب ہماری پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوگی، جب ہماری فصل ٹھیک نہیں ہو رہی ہوگی، تو عمر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ٹریڈ اپنی بڑھا سکیں، ہم جو ہے نا اس میں کم سے کم ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کور کر سکیں. اس کے لیے پھر زیادہ ضروری ہے کہ کم سے کم سیاسی طور پر ایک استحکام لے آئیں. اس کے بعد مل کے آپ جو پاکستان میں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، جو ٹیررزم کے مسائل ہیں، ان پہ بھی مل بیٹھ کے فیصلے کریں اور پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. بالکل سیاسی استحکام سب سے ضروری ہے اس وقت. دیکھیے کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک کو معاشی استحکام نہیں مل سکتا، اور اس وجہ سے ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت ہے، اب وہ جو ہے ان کی ساری سیاست جو ہے وہ معاشی بحران جو ہیں وہ پیدا کرنے کے گرد جو ہے آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئے گی. وہ ہمیشہ اپنا فیوچر سیاسی بحران پیدا کرنے میں ہی جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. دیکھیے جو 2 اسمبلیاں جن کو توڑا گیا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ملک کے اندر ایک بحران پیدا کیا جائے اور اس بحران کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ انہیں پھر وہ انتخابات جو ہیں ان کی طرف جانا پڑے. اور اسی طرح اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح جب آئی ایم ایف کا معاہدہ روکنا تھا تو اس کے لیے بھی کس طرح کا کردار جو ہے وہ شوکت ترین صاحب نے ادا کیا. اور بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا آج جو ہماری معیشت کو چیلنج درپیش ہوا وہ یہ ہوا کہ ہماری جو معیشت ہے اس میں زراعت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ وہ ملک جو غذائی اجناس میں خود کفیل تھا، جو گندم کی پیداوار میں خود کفیل تھا، جو چینی کی پیداوار میں خود کفیل تھا، جو دیگر جو چاول اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں خود کفیل تھا، بدقسمتی سے اس ملک کو جو ہے غذائی اجناس کا عمر صاحب امپورٹر بنا دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دور حکومت میں سابق جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس دور میں 10 ارب ڈالر تک جو ہیں غذائی اجناس جو ہیں وہ امپورٹ کی گئی. اور اس میں دیکھیے کہ کس طرح پہلے جو گندم ہے ان کی پالیسیاں دیکھیں کہ پہلے گندم جو ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، اور اسی طرح چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. لیکن پھر دگنی قیمت پر جو ہے ڈبل قیمت پر ہمیں وہ گندم بھی امپورٹ کرنا پڑی، پھر ہمیں چینی بھی امپورٹ کرنا پڑی. اور اس میں جو ہے پھر ہمارے جو اکنامک چیلنجز تھے اب وہ اس سے بڑھ گئے. اور اس میں دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو معاملہ تھا جس کا بوجھ معیشت پر پڑا کہ جو سرکولر ڈیٹ تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام ضروری ہے، پالیسیاں جو ہیں ان کا بہتر ہونا چاہیے. احمد دیکھیے ایک چیز سابق وزیر اعظم جب تک نہیں بیٹھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سیاست میں، ان کی عدم شرکت میں مسائل حل نہیں ہوتے. اگر کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا تو احمد اگر زبردستی کوئی تو بیٹھنا نہیں نہیں چاہتا کی جا سکتی. پھر میں یہ گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، پھر ریاست ان سے پوچھے کہ بھئی آپ چاہتے کیا ہیں.
अगर आप बैठना नहीं चाहते हैं, फिर आपका एजेंडा क्या है? अगर उनका एजेंडा मुल्क के मफाद में नहीं है, दस्तूर के मफाद के नहीं है, कौम के मफाद में नहीं है, फिर रियासत उनसे अभी तो खालिद कयूम साहब बात कर रहे थे कि वो बता तो रहे थे कि हमेशा जो है वो इसी हवाले से बात होती है, तो हमेशा शर चाहते हैं, कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई इशू। लेकिन नहीं, देखिए कितनी देर तक ये चलता रहेगा? अगर क्योंकि ये 8-10 सालों पे जो इतनी ज़्यादा रिफ्ट बढ़ी है सियासत में, और मैं तो ये कहता हूँ ये वक्त इसलिए इलेक्शन करने है कि इस वक्त इलेक्शन में सिर्फ खून खराबा होगा। आप एक छोटी सी जो है वो बात करते हैं, वो कहीं कहीं से कहीं उठाकर उसको ले जाते हैं जो उनके वो वोटर हैं, तो यानी कि इस हद तक आपने उन लोगों के जहनों में भर दिया है। माशी मसाइल जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं इस वक्त माशी हमारे मसाइल का हल तो ये है कि इनको बैठाया जाए। अगर बैठने को तैयार नहीं है तो फिर इनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। ये फिर भी बताने को तैयार नहीं है तो फिर रियासत अपना फैसला कर ले कि वो किस तरीके से इनको डील करना चाहती है। तो ये सारी बातें इसके जी ऊपर बिल्कुल फैसला ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर आजम चोई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें इस हवाले से, और खालिद कयूम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, जबकि अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का। इरशाद बारी ताला अलिफ लाम मीम, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो इन्हें रिज्क दे रखा है इसमें खर्च करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का मुबारक महीना आया तो अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज कर दिए। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। रमजान अल मुबारक नेकियों का रूह परवर महीना, बंदगी का सफीना। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।
پاکستان کا شمار دنیا کے ان 130 ممالک تک میں ہوتا ہے جہاں پر انفارمیشن ایکٹ لاگو ہے، یعنی معلومات تک رسائی کا باقاعدہ طور پر قانون موجود ہے. کسی بھی سرکاری ادارے کے حوالے سے اگر معلومات حاصل کرنی ہو تو اس حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب قادر شاہ صاحب، چیف انفارمیشن کمیشن پنجاب ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ بڑا اچھا ایکٹ ہے. اس کے ذریعے میں ابھی جو آپ ڈیٹیل بتا رہے تھے جس طریقے سے کہ کوئی بھی شہری، یعنی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کا لگایا ہوا ٹیکس کا پیسہ کس ترقیاتی پروجیکٹ پر لگا. عمر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت میں مشکور ہوں اس پروگرام میں دعوت دینے پہ. میں آج کی آپ کے پروگرام کا جو بنیادی مقصد میں سن رہا تھا آپ کے پہلے مہمانوں کو بھی، کہ ہم ایک اپنے ملک میں معاشی استحکام بھی چاہتے ہیں، ہم ایک رول آف لا بھی چاہتے ہیں، اور ایک گڈ گورننس بھی چاہتے ہیں. مطمع نظر میں نے دیکھا آپ کے تمام مہمانوں کا یہی تھا. وہ سارے آپ کے مہمان کسی اور انداز میں ان مسائل کا حل بتا رہے تھے. تو یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے، پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013، ہم اسے آسانی سے RTI ایکٹ 2013 کہتے ہیں. اس کی اسپرٹ کیا ہے، میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس قانون کی اسپرٹ یہ ہے کہ عوام کو حقیقی طور پہ اس ریاست کا مالک سمجھتے ہوئے، اس کے وسائل کا مالک سمجھتے ہوئے ہر معاملے میں اعتماد میں لیا جائے. چاہے ٹیکسیشن کا معاملہ ہو، چاہے کوئی پالیسی کسی قسم کی بھی، چھوٹی سی بڑی، کوئی آپ نے نیا قانون پاس کرنا ہے یا کوئی ڈیسیژن لینا ہے، تو لوگوں کو جب آپ بنیادی تمام امور سے آگاہ رکھیں گے، اور پبلک باڈیز یا سرکاری ادارے جنہیں ہم پبلک باڈیز کہتے ہیں اصطلاح میں، وہ نہ صرف ہینڈ آؤٹ سے اپنی بلکہ پرو ایکٹیو ڈسکلوجر سے اپنی آفیشیل ویب سائٹس پہ ہر چیز کے بارے میں لوگوں کو گھر بیٹھے آگاہ رکھیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ ایک میچور پبلک اوپینین رکھیں گے، اور ایک رائے عامہ ایسی ہوگی جو کہ ہائپ بیسڈ نہیں ہوگی، ان کو ایکسپلائٹ بھی نہیں کیا جا سکے گا. یہ جو ایک مسئلہ ہے نا کہ جذباتی ماحول ہے اور جی بحران، اور وہ لیڈرز بھی بے اثر ہو جائیں گے. بنیادی مسئلہ ریاست کا اپنا قصور ہے کہ ہم نے لوگوں کو اعتماد بھی نہیں لیا، انہیں اس ریاست کا مالک ہی نہیں سمجھا. تو یہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا بنیادی طور پہ یہ قرار دیتا ہے کہ چونکہ یہ ریاست چلتی ہے عوام کے ٹیکسز سے، لہٰذا ہر معلومات کسی قسم کی بھی کسی بھی پبلک باڈی یا سرکاری ادارے کے پاس ہے، وہ اس کو بنیادی حق کے طور پہ لے سکتا ہے. طریقہ کیا ہے، کس طرح، اگر یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے لیے میں بات کروں کہ کس طریقے سے وہ میں عمر صاحب آپ کو بالکل سادہ انداز میں اس کا طریقہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ قانون بنا تو اس قانون کی سب سے پہلی تو مدر پرووین یا بنیاد آرٹیکل 19A تھی. میں تھوڑا سرچ کرنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 8 سے لے کے 9 سے لے کے 28 تک تمام وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں جن کو پرنسپل آف پالیسی کے طور پہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں آرٹیکل 19A کہ کوئی بھی شہری کسی بھی پبلک باڈی سے کسی قسم کی بھی انفارمیشن لینے کا بنیادی حق رکھتا ہے. اب یہ 2010 میں آرٹیکل 19A آپ نے آئین میں ڈال دیا. اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تمام صوبوں نے اور مرکز نے اپنے اپنے قوانین وضع کیے اور انفارمیشن کمیشنز بنائے ایز اے ریگولیٹری باڈی کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اب پروسیجر کیا ہے؟ سمپل اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اس قانون نے جو کہ پنجاب کا 2013 میں بنا، دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، اس نے ہر ڈپارٹمنٹ یا پبلک باڈی کے ہر دفتر کے لیے ایک پبلک انفارمیشن آفیسر ڈیزگنیٹ کر دیا ہوا ہے اپنے کسی ایک افسر کو کہ وہ تمام جو شہریوں کی درخواستیں آئیں گی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ فری آف کاسٹ ہے، ہم لوگوں کو بتائیں، یہ آپ کا میڈیا کا یہ فرض ہے کہ طریقہ کار مطلب کوئی نیٹ سے کریں یا آپ کے دفتر آپ میرے دفتر میں بعد میں آئیں. میں تو ایک ایپلیٹ اتھارٹی ہوں کہ جب کوئی پبلک باڈی آپ کو 14 دن کے اندر انکار کرے گا یا مکمل انفارمیشن نہیں دے گا. میں عرض کر رہا ہوں اس کے 2 سٹیپس ہیں. پہلے سٹیپ پہ شہری کو متعلقہ پبلک باڈی
اس کے جس دفتر سے جو انفارمیشن پڑی ہے جہاں چاہیے وہ اس کے پی آئی او یعنی کہ پبلک انفارمیشن آفیسر کو درخواست دے گا, چاہے دستی دے جا کے, چاہے ای میل پہ بھیجے, چاہے پوسٹ کرے. اس کا فرض ہے کہ 14 ورکنگ ڈیز کے اندر وہ اس کے گیون ایڈریس پہ اسے بھجوائے. یہ ایک بڑی یونیک چیز ہے, بڑا پیپل فرینڈلی لا ہے. باقی تو تمام قوانین میں شہری کو چل کے جانا پڑتا ہے. یہ اسٹیٹ اپنی کاسٹ پہ اس کو بھیجنے کی پابند ہے, اور اگر اس کو انفارمیشن 14 ورکنگ ڈیز میں نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ ہمارے پاس آئے گا. پنجاب انفارمیشن کمیشن جو ایک ایپلیٹ باڈی ہے تمام صوبوں میں, انفارمیشن کمیشن ایک اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ ایک اس کے سپر سٹرکچر میں ایک اس کے پاس آپ اپیل یا کمپلینٹ لانچ کریں گے. جب ہمارے پاس شہری اپیل فائل کرتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس دفتری سربراہ کے نہ صرف پی آئی او بلکہ اس کا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے, چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہے, چاہے وہ ایکسین ہے, چاہے وہ کمشنر ہے, ایون فار دیٹ میٹر سی ایم سیکریٹریٹ, گورنر سیکریٹریٹ, جتنے بھی سرکاری ادارے. جی بالکل. ہم 30 دن کے اندر اندر کمیشن ایک تو اس سے جواب طلب کرتا ہے کہ آپ نے 14 دن کے اندر شہری کو معلومات فراہم اسٹیچوٹری جو فرض تھا اس کو وائلیٹ کیا ہے, پہلے تو اس کی ایکسپلینیشن, ہم اس کے اوپر اس کو فائن بھی کر سکتے ہیں یا وارننگ دے دیتے ہیں. تو اور along سائڈ جو آپ انفارمیشن ہے اس کی سرٹیفائیڈ کاپی مصدقہ نقل ہم لے کے دیتے ہیں. اور اس کا اہمیت یہ ہے جو انفارمیشن چاہے پی آئی او دے دے 14 دن کے اندر, چاہے ہمارے ہاں شکایت یا اپیل دائر کرنے کے ملے, وہ اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہے جس کی ایویڈنشری ویلیو ہے کورٹ آف لاء میں. آپ اس کو بطور شہادت پیش کر سکتے ہیں, آپ اس کو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ہائی کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں, جرنلسٹ اس کے اوپر سٹوری بلڈ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ قانون عموماً زیادہ تر یہ پسندیدہ قانون ہے جرنلسٹ کا, کیونکہ انہیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, ایکچوئل انفارمیشن انسائیڈ فیکچوئل. سر اس میں جو زیادہ تر درخواستیں آپ کو وصول ہوتی ہیں شہریوں کی جانب سے, وہ کن ایشوز پر ہوتی ہیں؟ آپ نے جو آپ کے سوال کا میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو درخواستیں ہیں بنیادی طور پہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہیں جہاں کسی شہری کو اپنے کسی بھی ذاتی ایشو میں کوئی اس کا لیگل رائٹ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. فار ایگزامپل کسی سرکار نے, کسی محکمے نے, پولیس یا کسی ڈپٹی کمشنر آفس نے کسی کو انکوائری کر کے یک طرفہ انکوائری کی اور اس کو پراپر اپرچونٹی آف ہیئرنگ بھی نہ دی, اس کو ڈسمس کر دیا نوکری سے کسی بھی پرسنل وم یا کسی پسند یا ناپسند کی وجہ سے. اب وہ ٹکریں مار رہا ہے, اس کو اس کی کاپی بھی نہیں مل رہی کہ وہ کسی ہائر کورٹ میں جا سکے. تو وہ اپنے ان مسائل کے لیے اس طرح لوگ, یا جو بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ جاب لیس ہیں, تو جب اپلائی کرتے ہیں تو انہیں بڑا شکوہ ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, ایون پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسرز, جب وہ سنڈیکیٹ کسی ایک کو سلیکٹ نہیں کرتی اور انہیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ میں میرٹ پہ یہ ڈیسیژن نہیں لیا گیا, مجھے اگنور کیا گیا ہے, تو وہ پھر وہ تمام جو وہ سلیکشن کمیٹی جو ہوتی ہے اس کے تمام میرٹ لسٹ اور اس کے تمام پیپرز چاہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا پرسنل چیزیں. دوسری بڑی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جہاں کمیونٹی یا پبلک انٹرسٹ, لارج انٹرسٹ آف سوسائٹی انوالو ہوتا ہے. یہ نارملی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا جو جرنلسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں تو ایک بڑے کینوس پہ سٹوری چاہیے ہوتی ہے نا, کہ فار ایگزامپل میں آپ کو اگر مختصراً عرض کروں, ہم چیف منسٹرز کے ہیلی کاپٹر کے وہ دے چکے ہیں لے کے 2 سال پہلے, پورے سالانہ 2 سال کے اخراجات. جو ڈسکریشنری فنڈز ہوتے ہیں چیف منسٹر کے اخراجات کتنے تھے. پھر اورنج, اس میں عوامی مفاد کے حوالے سے اگر ہم یہ بات کریں تو کون کون سے فیصلے آپ کا کمیشن کر چکا ہے؟ آپ کو اگر عوامی مفاد کے حوالے سے تو میں 20 یا بلکہ سینکڑوں فیصلے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب انفارمیشن کمیشن کا کام صحیح پروجیکٹ نہیں ہوا, ابھی ہائی لائٹ نہیں ہوا. لیکن حال ہی میں آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا جم خانہ کلبوں کے حوالے سے بڑا شور مچا ہوا تھا, جس کو حتیٰ کہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے بھی کوٹ کیا. اس میں جو بنیادی فیصلہ لاہور جم خانہ کے حوالے سے پنجاب انفارمیشن کمیشن کا تھا, جو کہ میں نے
اور میرے جو دو فاضل انفارمیشن کمشنر ہیں ڈاکٹر عارف مشتاق صاحب اور چودھری شوکت صاحب، ہم تینوں نے مل کے لکھا جس میں ہم نے یہ کہا کہ 117 ایکڑ کی یہ جو اراضی یا 50 ارب روپے کی جس کا جم خانہ صرف 5,000 روپے لیز منی سالانہ دیتا ہے، تو جس کی اگر اربوں میں نہیں تو لاکھوں میں جس کی ماہانہ رینٹل ویلیو ہے، تو وہ پبلک پراپرٹی ہے نا جی، تو پبلک کا لاس ہے ان وے، جس کو اشرافیہ پبلک کے پیسے جو عوام جو میں جس طرح انٹرو کیا تھا کہ عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ کہاں پر لگیں، یہ انفارمیشن بھی آپ شیئر کرتے ہیں؟ بالکل، ہم نے بورڈ آف ریونیو، FBR، یہ آپ اگر میں تفصیل بتاؤں شاید آپ کا پروگرام میرے پاس بالکل پروگرام کا واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، محبوب قادر شاہ صاحب، ٹائم ختم ہو گیا سر، لیکن بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔